वाह। अल्लाह फरमाता है, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपने ग़ुलामों से फरमा दें कि मैं इस पर तुमसे कुछ उजरत तलब नहीं करता मगर मेरी क़राबत दारों की महब्बत, मेरे रिश्तेदारों की महब्बत। क्या मतलब? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ, मज़हब इस्लाम की जो तबलीग कर रहा हूँ, सहाबाए किराम इस पर आपकी बारगाह में कुछ नजराना, कुछ उजरत लेकर के तशरीफ़ लाए। या रसूल अल्लाह, आपके अखराजात कुछ ज़्यादा हैं, आप इसे कबूल फरमा लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही का इंतज़ार फरमाने लगे। इतने में ताइर सिदरा, बुलबुल सिदरा हज़रत जिब्रील अमी रब तबारक व तआला की जानिब से वही लेकर के तशरीफ़ लाते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, रब तबारक व तआला ने इस पर फरमाया कि आप इस पर कुछ उजरत ना लें, फ़कत एक चीज़ का मुतालबा करें। वो क्या है? अपने क़राबत दारों की महब्बत। अब ये क़राबत दार कौन है, रिश्तेदार कौन है? बस ये एक पॉइंट आज मैं आपको समझा दूँगा, बस तकरीर ख़त्म हो जाएगी। क़राबत दार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़राबत दार का जो ज़िक्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ये क़राबत दार है कौन, ये रिश्तेदार है कौन, और उन रिश्तेदारों की थोड़ी सी फजीलत बस चंद मिनटों में आप समाअत करेंगे। बस जहन को हाजिर रखें और एक मरतबा ज़ोर से बोल दे सुबहान अल्लाह। हाँ, इसका मतलब यह है कि आप सुनने के मिजाज में हैं। ऐसे महफ़िलों में हमें और आपको आना चाहिए। अल्लाह के रसूल और अल्लाह के प्यारे नेक बंदों का जहाँ पे ज़िक्र हो, दुनियावी महफ़िलों में हम और आप बड़ी कसरत के साथ हाजिर होते हैं। आज का हाल ये है कि जहाँ गुनाह की बातें हो, जहाँ शुरू से एंड तक पूरी महफ़िल में सिर्फ साफ दुनिया की बातें, झूठ की बातें, लफाजी की बातें। आज आपके यहाँ कोई बड़ा लीडर आ जाए, पूरा शहर जमा हो जाता है। आज आपके यहाँ कोई एक फिल्मिस्तान का जोकर, एक हीरो, एक गुनहगार इंसान आए, झूठी बातें करेगा, हमेशा उनके मुंह से गंदी बातें, झूठी बातें निकलेगी। लेकिन उन झूठी बातों को सुनने के लिए हम अपने ऑफिस बंद करेंगे, अपना कारोबार छोड़ेंगे और दिगर सारे काम छोड़ करके साहब हम उस मनहूस के चेहरे को देखने और उनकी उन गंदी बातों को, झूठी बातों को सुनने के लिए पहुँचेंगे। लेकिन जहाँ सच्ची बातें हो, जहाँ सच्चे खुदा की बात हो, जहाँ सच्चे रसूल की बातें हो, जहाँ अल्लाह के रसूल के नवासों की बातें हो, आज उन महफ़िलों का हाल ये है कि 2, 4, 10 लोग ही मिलते हैं। हालांकि होना क्या चाहिए था, यहाँ आपके मज़हब की बात हो रही है, यहाँ अल्लाह के रसूल की बातें हो रही है, यहाँ अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है और उस आयत का तर्जमा, उसकी तफसीर और सच्ची बातें, मज़हब की बातें, हमेशा कुरान और हदीस की बातें होती है। हमें वक्त नहीं है कि हम इन महफ़िलों में आकर के बैठे अपने मोबाइल में 1 घंटा बैठ कर के गेम खेल लेंगे। थोड़ी देर महफ़िल रसूल में या शुहदाए किराम के महफ़िल में आकर के हमें वक्त नहीं कि हम आकर के बैठे। याद रखना, दुनिया में बहुत से वक्त हमारे और आपके ज़ाय हो रहे हैं, बहुत सारी रातें आती हैं, बहुत दिन गुज़रता है, लेकिन वही लम्हा रब की बारगाह में नेकियों में लिखा जाता है जिस लम्हे में हम या तो नेकी करते हैं या अल्लाह के रसूल के महफ़िलों में आकर के बैठते हैं। ये जो चंद लम्हा आप बैठे हैं ना, ये हमारा बैठना अबस नहीं है, फालतू नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर मोहब्बत अहले बैत में आप बैठे हैं, कसम खुदा की यही मोहब्बत रब की बारगाह में मकबूल हो गई। अगर यही मोहब्बत मकबूल हो गई तो हमारी आखिरत में कामयाबी के लिए यही मोहब्बत काफ़ी है, यही लम्हा हमारी बख्शिश के लिए काफ़ी है। याद रखना, अहले बैत से मोहब्बत करना ये हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अला मम माता अला हुब्ब आले मुहम्मदिन माता शहीदा। सरकार फरमाते हैं, ख़बरदार, होशियार हो जाओ, मेरे आल की मोहब्बत में जो मरता है उनकी मौत आम मौत नहीं होती है। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह उसे शहादत की मौत नसीब फरमाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अला मम माता अला हुब्ब आले मुहम्मदिन माता ताइबा। सरकार फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में जीता है, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया में ज़िंदगी बसर करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस वक्त तक उसे
موت آ ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے توبہ کرنا، موت سے پہلے ہر ایک کو توبۃ نصوحا میسر نہیں ہوتی ہے، اسی انسان کو ہوتی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اسے موت آ ہی نہیں سکتی ہے جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے، جیے اٹھے بیٹھے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اور ایک حدیث میں سرکار فرماتے ہیں الا من مات علی حب آل محمد بشرہ الملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر۔ سرکار فرماتے ہیں، کتنی پیاری حدیث ہے، قربان جائے، اہل بیت کی محبت تو دیکھیں۔ سرکار فرماتے ہیں خبردار، ہوشیار، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے تو مرنے سے پہلے ملک الموت جو روح نکالنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، وہ اس مرنے والے انسان کو، وہ اس محب اہل بیت کو جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اور یہاں تو مرنے سے پہلے بشارت، پھر جب اسی محب اہل بیت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو سوال کے لیے 2 فرشتے آتے ہیں جسے منکر نکیر کہا جاتا ہے، تو ان کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ وہ سوال بھی کرتے ہیں، ان کو جواب بھی ملتا ہے، پھر منکر نکیر اس محب اہل بیت کو جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ساری بشارتیں کس کے لیے ہیں؟ ان کے لیے جو اہل بیت سے محبت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان پیارے لاڈلوں سے، ان پیارے شہزادوں سے محبت کرے۔ اور سنیں، بے شمار حدیث پاک الحمدللہ، اور زبانی مجھے یاد بھی ہے، سرکار ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الا من مات علی حب آل محمد فتح لہ قبرہ بابان الی الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں وہ لوگ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، مرنے کے بعد جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے قبر کے جانب ایک نہیں جنت کے 2 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قیامت تک وہ بندہ جنت کی نعمتوں کا مزہ اس قبر میں لے گا، لیکن یہ مزہ اور یہ چاشنی کب ملے گی؟ جب ہمیں اہل بیت سے عداوت اور دشمنی نہیں بلکہ ہم آل رسول سے محبت اور عقیدت کریں گے۔ اللہ کے رسول نے اور ایک حدیث پاک میں فرمایا الا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اس کی وضاحت کر دوں تو 1 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں وہ انسان یا میرا وہ امتی جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، اب ان کی قبر میں، مرنے کے بعد ان کی قبر میں ان کے بال بچے زیارت کو آئے یا نہ آئے، ان کے رشتہ دار زیارت کو آئے یا نہ آئے، ان کے عزیز و اقارب اس قبر کی زیارت کے لیے آئے یا نہ آئے، سرکار فرماتے ہیں جعل اللہ قبرہ، اللہ تعالی اس بندے کی قبر کو زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ کن کے لیے؟ عام لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ جو اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں، وہ رحمت کے فرشتے اس بندے کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں، جس قبر میں اہل بیت کا وہ محب لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا، اور محدثین اس حدیث کے ثقہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں الا من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت۔ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت اسی مسلک پہ قائم ہو کر کے مرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم سچی محبت رکھیں گے اہل بیت سے تو انشاءاللہ یہ ساری بشارتیں ہمارے اور آپ کے لیے ہیں۔ آج ان کی محبت میں آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلواریں لے کر کے صاحب آپ ماتم کریں یا سینہ پیٹیں، سینہ کوٹیں، سواریوں میں جائیں اور اس طرح کی خرافات کریں، نہیں۔ اہل بیت کی محبت میں بہت سے لوگ ایمان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے، اتنا غلو کر گئے کہ معاذ اللہ کہ تمام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمام اور جو 3 خلیفہ گزرے ہیں پہلے، ان خلیفاؤں سے بلا فصل خلیفہ اول حضرت علی کو ماننے لگے۔ تو اگر کوئی اس طرح سے ان سے محبت کرے تو پھر وہ اہل ایمان نہیں، وہ محبت اہل بیت نہیں، بلکہ محبت اہل بیت کے آڑ میں انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ اس لیے کچھ رافضی قسم کے اور شیعہ قسم کے لوگ آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہیں، جو آپ کے ایمان کو محبت اہل بیت کے حق میں چھین سکتا ہے، آپ کے ایمان کو خراب کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ دور رہے۔ بہرحال
انشاءاللہ اس تعلق سے میں آپ کو کل جمعہ میں ضرور بتاؤں گا، لیکن میرا عنوان ابھی چند لفظوں کے لیے ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیت کریمہ میں قربہ کا لفظ ہے۔ عربی میں قربہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول کے یہ قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ کنہیں قریبی رشتہ دار کہا جائے؟ تفسیر کا مطالعہ کرے اس آیت کے تحت علامہ بے شمار علماء اور محدثین اور مفسرین نے، حضرت رئیس المفسرین ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت کرتے ہیں صحابہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ من قرابتک یا رسول اللہ وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے رسول یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں، یہ رشتہ دار کون ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب قرار دی گئی؟ اہل بیت سے محبت کرنا یہ واجب ہے ہمارے اور آپ کے لیے، غور سے سننا، واجب ہے ہمارے لیے۔ یہ جتنے بھی آل رسول ابھی پائے جا رہے ہیں اور قیامت تک جتنے بھی آل رسول ہوں گے، یاد رکھنا ہر ایک کی محبت ہمارے اور آپ کے لیے واجب ہے، اور ان کی محبت کی برکت سے اللہ آخرت میں بھی ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دنیا میں ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی تعظیم بجا لانے چاہیے، ان کے ساتھ محبت و اخوت کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے رشتہ دار کون ہیں؟ وجبت علینا مودتہم، کہ جن کی محبت ہم پر واجب قرار دی گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہے، یعنی یہ چاروں مقدس ذات ہے۔ بے شمار احادیث کریمہ میں اس رشتہ دار کی وضاحت اور تفسیر کی کتابوں میں اس کی وضاحت یہی چاروں شخصیتیں ہیں۔ کون؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان سے محبت کرنا اور ان کی آل جو قیامت تک آنے والی ہے، ہر ایک سے محبت کرنا ہمارے اور آپ کے لیے واجب ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یاد رکھیں ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ بے شمار باتیں اس تعلق سے۔ اب دیکھیں یہ رشتہ دار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ کون؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ سچی محبت کریں، اچھی عقیدت رکھیں۔ ان سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ بالخصوص جب محرم کا مہینہ آئے یا اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں آپ ان کے ساتھ والہانہ محبت کریں، آپ ان کی سیرت کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، انہوں نے کیسے زندگی بسر کی، انہوں نے نمازیں کیسے پابندی کے ساتھ ادا کی، انہوں نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو کیسے پھیلایا اور کیسے اس پر عمل کر کے بتائے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں بے شمار باتیں ہیں اہل بیت کی محبت اور سرکار کے جو قریبی رشتہ دار حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، ان کے ساتھ جو محبت کا مسئلہ ہے بے شمار احادیث کریمہ میں ہیں، بے شمار واقعات اس تعلق سے ہیں، لیکن میں اس سے ہٹ کر کے ذرا آپ کو حضرت امام حسن و حسین کی زندگی پاک کا ایک رخ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہی سے ان کی فضیلت کا بھی آپ کو احساس ہوگا۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں ایسے عظیم شخصیتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے عزیز اور ایسے پیارے ہیں، ایسے لاڈلے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جا بجا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کی محبت اور ان کے ساتھ اخوت کا ہمیں درس عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام حسن و حسین جو تھے نا، یہ بڑے سخی تھے، بڑے سخی تھے، بہت لٹایا کرتے تھے، غریبوں کی، بیواؤں کی، بے سہاروں کی آپ ہمیشہ مدد فرمایا کرتے تھے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضرت امام حسین غریب تھے، نہیں، بہت بڑے تاجر تھے، آپ تجارت کرتے تھے، اللہ نے تجارت میں بہت برکت عطا فرمائی، آپ کے بہت مال آتا تھا آپ کے پاس، اور خود کی کچھ آپ کی وراثت میں مال تھا جہاں سے آپ کی کچھ اچھی خاصی آمدنی ہوتی تھی، اور آل رسول ہونے کے واسطے، نواسہ رسول ہونے کے واسطے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے سیدہ کائنات کے نور نظر ہونے کے واسطے
بے شمار صحابہ تابعین آپ کے پاس آ کر کے ہدیے میں، تحفے میں، نذرانے آپ کو کثیر تعداد میں دیا کرتے تھے، لیکن وہ مال اپنی ذات کے لیے آپ استعمال نہیں کرتے تھے، غریبوں میں لٹاتے تھے۔ اور کیسے لٹاتے تھے؟ بس ایک بات آپ کے ذہن میں رکھوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کو دینے کا اور سخاوتی کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا، کوئی غریب آتا، کوئی مسکین، کوئی بیوہ یا کوئی بھی آتا مانگنے کے لیے، تو آپ فرماتے تمہیں کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے؟ اگر انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے، میرے گھر میں کھانے پینے کے ساز و سامان نہیں ہے، تو آپ فرماتے اپنے خادم سے کہ ان کے گھر کا ایڈریس تم نقل کرو، یعنی لکھ لو، ان کا پورا پتہ لکھوا لیتے۔ آپ فرماتے جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، وہ چلے جاتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار جاتے، گھر کے سارے سامان کو ان کے لیے خریدتے، یہ آٹا ہے، یہ چاول ہے، یہ جو ہے، یہ تیل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یعنی ایک گھر میں جتنی چیزوں کی حاجت ہوتی ہے لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، امام حسین وہ ساری چیزوں کو خریدتے اور بوری میں بھرتے، گونی میں بھرتے۔ بھرنے کے بعد یہ بھی نہیں کہ خادم سے فرماتے کہ خادم اٹھا لے اور فلاں ایڈریس میں ان کو فلاں حاجت مند کو لے جا کے دے دے، نہیں، بلکہ اپنی پشت پاک میں لیتے، اپنے کندھے پہ اٹھاتے اور سیدھے جا کر کے جس کا ایڈریس آپ کے پاس لکھا ہوتا ان کے دروازے پہ آواز دیتے، دستک دیتے، فلاں آپ کی ضروریات کی چیزیں آ گئی ہے۔ وہ دروازہ کھولتے اور کہتے کہ یا امام حسین آپ کو کیا ضرورت تھی، آپ کیوں اٹھا کے لائے؟ میں مانگنے آیا تھا، جبھی مجھے دے دیتے، یا خادم کو آپ حکم دیتے وہ لا کے دے دیتا۔ امام حسین کا ایک ہی جواب ہوتا، ایسی خاک ساری آج کسی کے اندر ملتا ہے؟ ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حسین سے محبت ہے، لیکن آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم 100 روپیہ بھی کسی غریب کو دیں گے نا تو صاحب اکیلے نہیں 10 لوگوں کے سامنے یوں نکال کے دیں گے تاکہ یہ 10 لوگ میری تعریف کرے کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے۔ مسجد میں دیں گے، جب تک اعلان نہیں ہوگا اس وقت تک صاحب کوئی مسجد کی خدمت نہیں کرے گا۔ مدرسے میں دیں گے، اس وقت تک کوئی دے گا نہیں جب تک کہ صاحب میرے نام کا اعلان نہ ہو اور میرے نام کے لسٹ نہ لگے۔ اور صاحب اگر دے بھی دے اور بعد میں لسٹ میں نام نہیں بھی لگا تو صاحب ایسا لگتا ہے کہ صاحب اب پورا جو بھی دیا اتنا بولے گا کہ سارا احسان لٹا دے گا، سب کچھ برباد، جو دیا، جو نیکی ملنے والے تھے وہ سب کے سب ختم۔ اور لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا لوگ فوٹو کھینچتے ہیں دیتے وقت تاکہ سوشل میڈیا پہ بتائے کہ بہت بڑا سیٹ ہوں، میں دینے والا ہوں۔ نادانو، تم کون سے امیر ہو؟ تمہاری یہ فیاضی، اس طرح کی یہ سخاوتی، یہ نیکیاں تمہارے چہرے پہ مار دی جائیں گی۔ اگر دیکھنا ہے سخاوتی، فیاضی، لٹانے کا انداز تو کہیں اور نہیں، امام حسین کی بارگاہ سے سیکھو۔ سرکار امام علی مقام آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر خادم کو کہہ دیتا تو وہ بھی لا کر کے دے دیتا، یا تم آئے تھے مانگنے کے لیے میں جب بھی چاہتا تو تم کو دے دیتا، لیکن نہیں، میں نے جو یہ گونی اٹھایا، یہ جو بوری اٹھایا ہے اور جتنی دیر میں نے خریدا اور جب سے اٹھا کر کے تیرے پاس لے کر کے آیا، یاد رکھنا امام حسین فرماتے ہیں بس جتنا قدم میں نے چلا ہے ہر قدم پہ اللہ نے مجھے نیکیاں عطا فرمائی ہے۔ یہ فکر ہر مومن کے سینے میں ہونی چاہیے، یہ سوچ ہر مومن کے سینے میں ہونی چاہیے۔ یہ ہے اسلامی فخر، یہ ہے اسلامی فکر کہ ہر ایک انسان کو یہ سوچ کر کے مدد کرنی چاہیے۔ آج ہم ڈھنڈورا پیرتے ہیں، شہرتیں کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے دیا ہے، ہم نے 100 روپیہ دیا، ہم نے 1000 روپیہ دیا، ہم نے وہ مولانا کو صاحب 1000 روپیہ مدد کیا، ہم نے رمضان میں ان کو اتنا دیا۔ 10 جگہ بولیں گے ہم، بولنا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وعالم الغیب والشہادہ ہے۔ آپ نے کسی کی خدمت کی ہے، صدق کے دل سے کیا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ تیرے ہر ایک ادا کو جانتا ہے، تیرے دل کے ارادے کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو بس ہمیں تو اللہ کو بتانا ہے، دنیا دار کو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی تو ارشاد فرمایا، سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اتنا پوشیدہ یہ ہمیں دینا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یاد رکھنا مسلمانوں، بے شمار انداز ہے دینے کے آپ کی، کیا کیا کس کس انداز سے آپ نے دیا۔ یہی وہ گھرانہ ہے، ایک مرتبہ حاتم طائی کا پوتا مدینہ منورہ آیا، مدینہ منورہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ مدینے کے گلیوں میں ٹہل رہے تھے، وہ نورانی چہرے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس چمکتے دمکتے خوبصورت اور حسین چہرے کو دیکھنے کے بعد حاتم طائی کے پوتے نے کہا تھا، یہ شہزادہ
ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی شاہ کا بادشاہ کا لڑکا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی شاہی خاندان کا شہزادہ ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ شاہی خاندان کا ہی نہیں بلکہ یہ اس پیغمبر کا نواسا ہے جو تمام نبیوں کے سردار ہے، حضرت علی کا لاڈلا ہے، سیدہ کائنات کا نور نظر ہے۔ کہا اچھا۔ حاتم طائی کا پوتا قریب آیا اور آنے کے بعد حضرت امام حسین کو سلام کرتا ہے اور قریب میں بیٹھتے ہیں، کچھ بات چیت ہوتی ہے۔ اتنے میں انہوں نے اپنا تعارف یعنی اپنی تعریف کرنے لگا کہ میں کون ہوں۔ تو حاتم طائی کی قصے کہانیاں اور ان کی ہسٹوری آپ پڑھے ہوں گے، نہیں تو آپ سنے ضرور ہوں گے۔ وہ اپنے دور کا اپنے آپ کو بہت بڑا سخی کہتا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا سخی کہتا تھا حاتم طائی۔ تو پوتا اپنی تعریف کرانے لگا کہ میرے دادا حاتم طائی جن کی سخاوت، جن کی فیاضی کا عالم یہ تھا کہ صاحب بہت بڑے سخی تھے، بہت لٹاتے تھے، اور ان کے محل میں ایک دروازہ نہیں 7 دروازہ ہوتا تھا، اور ایک سائل مانگنے والا جب میرے دادا کے محل کے پہلے دروازے پہ آتا تو میرے دادا وہاں بھی ان کو بھیک دیتا، پھر وہی بھکاری جب دوسرے دروازے پہ آتا تو ان کو بھگایا نہیں جاتا، دوسرے دروازے سے بھی ان کو بھیک ملتی، پھر تیسرے دروازے پہ وہاں سے بھیک ملتی، یہ کے بعد دیگر وہ 7 دروازے پہ آتا تو میرے دادا ان کو 7 دروازوں سے بھیک دیتا، ان کو دیتا، ان کی حاجت پوری کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پلٹ کے حاتم طائی کے پوتے نے کہا تھا امام حسین سے، بتاؤ اگر تمہارے نانا کی بھی کوئی سخاوت کی کہانی ہو تو بتاؤ، تمہارے نانا کی بھی سخاوت کی کوئی کہانی ہو تو بتاؤ۔ یاد رکھنا مسلمانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں ہیں، مسکرا کے جواب عطا فرماتے ہیں، کیا حسین جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تیرے دادا کی یہ سخاوتی نہیں، یہ تیرے دادا کی بخیلی ہے، یہ تیرے دادا کی کنجوسی ہے، یہ سخاوت نہیں۔ حاتم طائی کے پوتے نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، 7 دروازے سے بھیک دینے والے میرے دادا، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کی سخاوتی نہیں، یہ ان کی فیاضی نہیں، یہ ان کے دینے کا انداز ٹھیک نہیں، یہ وہ بخیل تھے، وہ کنجوس تھے، یہ کیسے ہو گیا؟ اب سنو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سن، پہلے دروازے پہ فقیر آیا، تیرے دادا نے دیا، پھر وہی فقیر دوسرے دروازے پہ آیا، پھر تیرے دادا نے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دروازے پہ اس فقیر کی حاجت پوری نہیں ہوئی، اس لیے وہ دوسرے دروازے پہ مانگنے آیا، اور دوسرے دروازے پہ بھی ان کی حاجت پوری نہیں ہوئی، پھر وہ مانگنے کے لیے تیسرے دروازے پہ آیا، وہاں بھی حاجت پوری نہیں ہوئی، چوتھے دروازے پہ وہاں بھی حاجت پوری نہیں ہوئی، یہ کے بعد دیگر 7 دروازے پہ آیا، پھر بھی تیرے دادا نے اتنا کم دیا کہ ان کی حاجت پوری نہیں۔ اب سنو میرے نانا کی سخاوت، اب سنو امام الانبیاء کی سخاوت اور فیاضی کا عالم۔ کہا سناؤ ذرا اپنے نانا کی سخاوتی کی کہانی اور قصہ بتاؤ کس انداز سے سخاوت فرماتے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ مقدس شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی سخاوت کی کہانی بتاتا ہے کہ سن، میرے نانا اس انداز سے سخاوت فرماتے تھے کہ ان کے محل میں 7 دروازے نہیں، ایک ہی دروازہ ہوتا، اور اس دروازے پہ جب فقیر مانگنے کے لیے آتا تو ایک ہی مرتبہ اتنا عطا فرما دیتے، اتنا عطا فرما دیتے کہ 7 پشتوں تک انہیں مانگنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، 7 پشتوں تک مانگنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو یہ اس گھرانے کی اور اس مقدس نبی کے شہزادے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سخاوتی والی گود میں امام حسین پلے ہوں تو بھلا امام حسین کی سخاوتوں کا عالم اور ان کے دینے کا انداز کیا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بے شمار ان کے تعلق سے باتیں ہیں، بے شمار، لیکن یاد رکھیں یہ اللہ کے رسول کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ اپنے
امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا بیٹا فرمایا ہے کہ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں بیٹے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بے انتہا محبت فرماتے تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان شہزادوں سے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ بھی آل رسول سے عقیدت رکھیں، محبت کریں، لیکن ان سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب ہم ماتم کریں یا جہاں یہ گندگیاں ہو ان گندگیوں میں ہم جا کر کے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالیں۔ تعزیہ کیا ہے؟ یہ مروجہ تعزیہ داری تمام علماء سرکار اعلیٰ حضرت سے لے کر کے آج تک اور ان سے پہلے جتنے بھی مفتیان کرام جید بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، تمام کتابوں کو آپ چھان ڈالیں، ہر ایک فتوے کی کتاب کو آپ پڑھیں، کسی بھی جید عالم نے اس مروجہ تعزیہ داری کو حلال اور جائز نہیں کہا ہے، کسی نے نہیں کہا ہے۔ ہاں وہ تعزیہ، یہ جو مروجہ تعزیہ ہے نا، جو مروجہ کا مطلب جو آج ہم اور آپ نے رواج دیا ہے تعزیے کی، صاحب 3 لاکھ کا بناؤ، 10 لاکھ کا بناؤ، 50 لاکھ کا بناؤ، پھر کیا ہوتا ہے گشت کرا کر کے لے جا کر کے بہا دو۔ یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ جو آپ نے مال اس میں خرچ کیا، کاش امام حسین کی محبت میں اتنا پیسہ کسی غریب کی مدد میں لگائے ہوتے، کسی بیمار زدہ انسان کی بیماری کے علاج میں لگائے ہوتے، آپ اتنا پیسہ کسی غریب بچی کی شادی میں لگائے ہوتے، مسجد میں لگائے ہوتے، مدرسے میں لگائے ہوتے، یعنی کسی بیوہ اور صاحب کسی مزدور آدمی یا حاجت مند آدمی کی حاجت پوری کیے ہوتے، اور امام حسین آپ کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے، تو بس یہی خدمت آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جاتی۔ لیکن آج ہم یہ مروجہ تعزیہ داری میں اس طرح کی کہ پیسے بہا کر کے ہم گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہو بہو اگر کوئی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے گنبد یا اس نقشے کو ہو بہو مختصر طور پہ بنائیں اور تبرکن اپنے گھر میں رکھے، نمائش نہ کرے، گھمائے نہیں، جو تعزیہ جائز ہے، جس چیز کی اجازت ہے شریعت میں، سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی اجازت فرمائی ہے، سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے بھی اس کی اجازت عطا فرمائی ہے، حضور تاج الشریعہ کی بھی فتویٰ پڑھیں اس میں بھی اجازت ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی اور دیگر جتنے بھی مفتیان کرام گزرے ہیں، تو ہو بہو اگر وہاں کے مقدس اس نقشے کو آپ بنائیں، ہو بہو اس میں کچھ کمی اور بیشی نہیں ہونی چاہیے کہ صاحب کچھ اپنی طرف سے بڑھا دیے یا گھٹا دیے، نہیں، ہو بہو وہی نقشہ تیار ہو اور مختصر میں چھوٹے سے ہو، اور تبرکن اپنے گھر میں رکھیں، اور تصور میں اسے دیکھنے کے بعد آپ کو وہاں کا منظر یاد آ جائے، جیسے گنبد خضرا آپ کے سامنے نگاہ میں ہے، تو یہ ہو بہو ویسے ہی بنایا گیا ہے۔ اور جو لوگ وہاں جا چکے ہیں، اب اس نقشے کو دیکھنے کے بعد، اس گنبد خضرا کو دیکھنے کے بعد، اس کی زیارت کے بعد انہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار شریف پہ جو گنبد خضرا ہے اس کی یادیں ستاتی ہے، وہ یاد آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے اگر آپ نقشے بنائیں اور اس کی نمائش نہ کریں مارکیٹ میں، گلی کوچوں میں گھمائے نہیں، پھرائے نہیں، مختصر سے اپنے گھر میں تبرکن رکھیں، تو اتنے تک کی شریعت میں اجازت ہے، وہ بھی اس دلیل پر جیسے کہ ہم نقشہ خانہ کعبہ کو اپنے گھر میں تبرکن رکھتے ہیں، گنبد خضرا ہے، گنبد غوث اعظم ہے، گنبد غریب نواز ہے، اسے ہم تبرکن اپنے گھر میں رکھتے ہیں، تو ایسے ہی تبرکن اسے رکھیں۔ اب ایسا نہیں تبرکن رکھنے کا مطلب، بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں آج کل تصویر کو پوجنے لگتے ہیں، صبح اٹھیں گے صاحب اگربتی جلائیں گے، اب سارے تصویروں میں گھمائیں گے، وہاں جائیں گے صاحب پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیر صاحب کی بھی فوٹو لگا کر کے اور صاحب ایسے مالا اولا چڑھا کر کے روزانہ وہاں پہ اگربتی عطر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ اسلام میں آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ اور جو پیر ایسا کرتا ہے اور جو اس طرح سے کرواتا ہے اپنے مریدوں سے، یاد رکھنا وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسے پیروں سے آپ بچیں، ایسے جاہل پیروں سے آپ بچیں، اور ان جاہل پیروں نے ہی ہمارے مسلک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ ان جاہل پیر خود بخود تو تباہ ہے ہی، خود بخود یہ اپنے آپ کو جہنم کے جانب لے کر کے جاتا ہی ہے، لیکن پیسہ لوٹنے کی خاطر مریدوں کو بھی جہنم کی راہ لے کر کے جاتا ہے۔ بالکل حرام ہے یہ شریعت میں کہ آپ تصویر کھینچے یا کھنچوائے، حرام ہے۔ پھر صاحب پیر صاحب ہو کر کے
تصویر کھنچوائے، مریدوں کے پاس بیچیں، مرید لے جائے گھر میں اور صاحب اس کو بڑے اچھے انداز سے رکھیں اور اس پہ مالا چڑھائیں، اگربتی دکھائیں، عطر لگائیں، یہ کس نے اجازت دی ہے؟ تو اس طرح سے آپ اگر کرتے ہیں تو توبہ کیجئے ایسی چیزوں سے، اس سے بچیں اور ایسے پیروں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، ایسے پیروں سے بھی بچائیں۔ پیر کیوں بنایا جاتا ہے معلوم ہے؟ ایک پیر کی نظر ہمارے اوپر پڑے تو ہماری دنیا جو غلط کاموں میں پڑے ہیں، ہم جو نماز سے دور ہے، سنت سے دور ہے اور صاحب ہم گندگیوں میں پھنسے ہیں، پیر کامل کی نظر میں اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی ہے کہ اس ولی کامل کی نظر ہم پہ پڑ جائے تو ہم اس دنیا سے نکل کر دین میں آ جائیں گے۔ بے نمازی تھے ہم نمازی بن جائیں گے، اور یہاں پیر صاحب خود بیٹھے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو مرید کہاں سے پڑھے گا؟ اس لیے ایسے پیروں سے بچیں۔ صحیح جو پیر کامل ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے وہ پیر، شریعت کا پابند ہے وہ پیر، اللہ کے رسول کی سنتوں کا پابند ہے وہ پیر، صوم و صلاۃ کا پابند ہے وہ پیر، عالم باعمل ہے وہ پیر، تب جا کر کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، پھر آپ کو کچھ فیض ملے گا، ورنہ آپ کی بھی دنیا ویسے، ان کی بھی دنیا ویسے، ان کی بھی آخرت ویسے، ان کی بھی آخرت ویسے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، بہرحال یہ الگ باتیں ہیں، بیچ بیچ میں آ جاتی ہے، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اہل بیت سے عقیدت محبت ہماری اچھی ہونی چاہیے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو عناد اور دشمنی کے بنیاد پہ اہل بیت کے تعلق سے نہ جانے اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھ دیا، کتنا گندا لکھا۔ یہ وہابی دیوبندی، ان کی کتابوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تعلق سے کہا کہ آپ باغی تھے، معاذ اللہ باغی تھے۔ باغی کا مطلب ہوتا ہے امام برحق کے خلاف نکلنا، یہ بغاوت ہوتی ہے۔ اور یزید پلید یہ امام برحق تھا ہی نہیں، تو ان کے خلاف اگر کوئی نکلے تو وہ باغی نہیں ہے، بلکہ باغیوں کے سر قلم کرنے کے لیے نکلے تھے۔ جو شریعت کے باغی تھے، شرابی تھے، زانی تھا وہ، پھر بھی صاحب یہ کہتا ہے کہ نہیں معاذ اللہ وہ امیر المؤمنین تھے، وہ حق پہ تھے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہتا کہ نہیں یہ باغی تھے معاذ اللہ، اور حکومت اور دولت کے لالچی تھے، استغفر اللہ، 100 بار معاذ اللہ ایسے عقیدے پر بتائیں۔ وہ کہتا ہے کہ صاحب معاذ اللہ امام حسین غلط، امام حسین حکومت کے اور دولت کے لالچی تھے، جبھی تو یزید کے بیعت نہیں مانے اور چاہتے تھے کہ میں تخت نشین ہوں، میرے ہاتھ میں ساری چیزیں آ جائیں، لوگ میری بیعت کو قبول کرے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچائے رکھنا، اور جب آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں کرے تو دلیل مت دینا، بس ایک جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سبق کے طور پر، اسے ذہن میں رکھنا اور اتنا کہہ کر کے ان کے پاس سے گزر جانا۔ ان کو کہنا کہ تو کہتا ہے کہ یزید حق پہ تھا، تو کہتا ہے کہ یزید حق پہ تھا، تو پھر یزید کا حشر جس حال میں ہوگا اللہ تیرا بھی حشر اسی حال میں کرے۔ ہم حسینی ہیں، ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ ہمارا حشر کرے، یہ تو نصیبے کی بات ہے، یہ تو مقدر کی بات ہے کہ تم یزیدی ہو تو یزیدیت کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ ہم حسینی ہیں، اور حسین وہ ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہے، اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے گا، تو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت ہم سنیوں کے مقدر میں ہے، اور اہل بیت کی عداوت ان جاہلوں ظالموں کے نصیب میں ہے۔ تو ہم بڑے مقدر والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حسینی رکھا، اور ہم حسین امام حسن و حسین سے ہماری عقیدت ہے، محبت ہے۔ انشاءاللہ اسی محبت کی بنیاد پہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی سرسبز و شاداب رکھا ہے، اور انشاءاللہ بعد موت بھی ان کی محبت کے صلے اللہ ہمیں وہاں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ان سے جھگڑنا مت، ان سے لڑائی مت کرنا، ایک ہی بات کہہ دینا آپ حق پہ مانتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے اللہ تمہارا حشر ان کے ساتھ کرے، آخرت میں جو یزید کا ٹھکانہ ہے تیرا بھی وہی ٹھکانہ ہو۔ اور ہم سنیوں کے مقدر پہ ہم ناز کریں کہ امام حسین کا جو آخرت میں ٹھکانہ ہے اللہ ہم سنیوں کو بھی وہی ٹھکانہ عطا فرمائے، اور ان کا ٹھکانہ کچھ اور نہیں، سرکار نے فرما دیا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ یاد رکھنا یہ جنتی جوانوں کے سردار پہ ایک پوائنٹ اور ایک نقطے کی بات میں آپ کو بتا دوں پھر تقریر ختم۔ صرف جنتی جوانوں کے ہی آپ سردار نہیں ہیں، اور ایک بات اور سنیں، یہاں پہ یہ شباب کا لفظ ہے نا عربی میں، شباب اس جوان کو کہا جاتا ہے جس کی عمر 30 سال ہوتی ہے،
30 برس کا ہوتا ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بڈھا یا بڈھی جا نہیں سکتے، سارے جنتی جوان ہوں گے۔ حدیث میں ہے نا، سرکار نے فرمایا تھا ایک ضعیفہ کو، ایک صحابیہ کو، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں جاؤں گی؟ مزاح فرماتے ہوئے سرکار نے مسکرا کے فرمایا تھا کہ تم جنت میں جاؤ گی ہی نہیں، تم جنت میں جا نہیں سکتی ہو۔ رونے لگی، یا رسول اللہ امتی ہے آپ کے صحابیہ، میں آپ پہ ایمان لے کر کے آیا، اللہ کے رسول آپ پر اور آپ کا کلمہ میں نے پڑھے، میں سب کچھ کیا، یا رسول اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ سرکار نے فرمایا کہ رو مت، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، تم جنت میں جاؤ گی ضرور، لیکن جوان ہو کر کے جاؤ گی، جوان ہو کر کے جاؤ گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب کوئی ذہن میں یہ نہ لائیں کہ جنت میں سارے انبیاء کرام بھی ہوں گے، علمی نقطہ ہے۔ کوئی ذہن میں یہ نہ لائیں کہ جنت میں سارے انبیاء کرام اور رسولان اعظام ہوں گے۔ چاروں خلیفہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی مولا کائنات، یہ چاروں خلیفہ بھی ہوں گے۔ تو کیا مطلب؟ سرداری مطلق سرکار نے فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، تو جنت میں تو سارے جوان سب کے سردار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا معاذ اللہ انبیاء کرام کی بھی سرداری ان کو حاصل ہوگی؟ تو محدثین اس حدیث کے شرح میں فرماتے ہیں نہیں، انبیاء کرام مستثنا ہیں، رسولان اعظام مستثنا ہیں، اور یہ چاروں خلیفہ بھی مستثنا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انبیاء کرام اور چاروں خلیفاؤں کے علاوہ جتنے جنتی ہوں گے ان تمام جنتیوں کے سردار کا نام امام حسن و حسین۔ اور یہی پہ ایک بات اور بتا دوں، جنتی وہی ہو سکتا ہے جو دنیا میں جنتی والا عمل کرے گا، جنتی وہی ہو سکتا ہے دنیا میں جن کا عقیدہ اور ایمان جنتی والا ہوگا۔ اگر ہم یہاں کافرانہ عمل کریں، ہم مشرک بن جائیں، منافق بن جائیں، یا ہم اپنے عقیدے کو خراب کر لیں، جیسے کچھ لوگ عقیدہ خراب کر کے بیٹھے ہیں اللہ کے رسول کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، مذہب کے تعلق سے، تو اب کوئی کہے کہ صاحب میں گستاخ رسول ہو کر کے بھی جنت میں جاؤں گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ کوئی کہے کہ میں اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھوں کہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ممکن ہے۔ اگر کوئی ایسا کہے اور پھر کہے کہ میں جنتی ہوں، تو کیا وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل بیت سے کوئی دشمنی رکھے، اہل بیت کے حق میں کچھ سے کچھ بکے اور پھر کہے کہ میں جنتی ہو جاؤں، ہو نہیں سکتا ہے۔ جنتی وہی ہوگا جو دنیا میں جنتی والا عمل کرے گا، جو دنیا میں جنتی والا اچھا عمل کرے گا، ایمان اچھا ہوگا، عقیدہ اچھا ہوگا، اللہ کے رسول کا سچا جاننے اور ماننے والا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک جملے میں 2 باتیں ہمیں بتا دی کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت تک دنیا میں جتنے بھی جنتی رہیں گے ان تمام جنتیوں کے بھی سردار ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب ہے۔ تو مسلمانوں، اس پوری وضاحت سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ آخرت میں امام حسین کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جب جنت کے آپ سردار ہیں جوانوں کے، تو سردار کیا جنت سے باہر ہوں گے؟ بھائی مالک جب کسی گھر کا آپ مالک ہو، آپ کے ساتھ کچھ نوکر بھی ہو یا آپ کے نیچے کچھ کام کرنے والے ہو، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اور لوگ آپ کو گھر سے باہر نکال دیں آپ مالک ہیں، نہیں، جو مالک ہے وہ مالک مکان گھر میں ہی رہیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے سردار ہیں، تو جنت ہی میں ہوں گے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والے۔ تو ان یزیدیوں سے کہہ دینا کہ یزید کا جو آخرت میں ٹھکانہ ہوگا تمہارا بھی ٹھکانہ اسی کے ساتھ ہو۔ ہم حسینی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو حسین کا ٹھکانہ جنت، انشاءاللہ ہمارا بھی ٹھکانہ ان کے ساتھ جنت ہی ہوگا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبھی حضرات کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔